बुशरा बीबी के 4 बच्चे थे और वो बेवा हो गईं। जो भी बुशरा बीबी को देखता अफसोस करता और इसकी खूबसूरती को देखते कई रिश्ते आए, लेकिन बच्चों की वजह से इसने ठुकरा दिए। लेकिन लोगों को तब हैरत होती कि बुशरा बीबी घर से बाहर निकलती भी नहीं और हर रोज़ इनके घर से नित नए खानों की खुशबुएं आती। मोहल्ले वालों ने बुशरा बीबी का जीना हराम कर दिया और इस पर बहतान लगाने लगे। एक दिन सब इकट्ठे होकर इसके घर आ धमके, लेकिन आगे का मंजर देखकर मोहल्ले वालों के होश उड़ गए कि बुशरा बीबी के घर में अम्मी, क्या अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे? बुशरा बीबी का बड़ा बेटा मुसद्दिक मासूमियत से माँ से पूछ रहा था। बुशरा बीबी का दिल कट कर रह गया। सिर्फ 28 बरस की उम्र में वो बेवा हो गई थीं। छोटे छोटे 4 बच्चे थे, सबसे बड़े वाला सिर्फ 10 साल का था कि अचानक इनके शौहर जमील का इंतकाल हो गया। जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी में अचानक आग भड़क उठी थी। जनाजा सहन में पड़ा था और बच्चे माँ से लिपटे खौफजदा निगाहों से लाश को देख रहे थे। खुद बुशरा बीबी का रो रो कर बुरा हाल था। इन्हें तो अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। छोटा सा किराए का घर और खाली जेब। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी। शौहर की मौत पर रोना भूलकर वो तो टुकड़ टुकड़ अपने बच्चों के चेहरे देख रही थीं। मर्द जनाजा उठाने के लिए अंदर आए तो घर में एक कहराम बरपा हो गया। जमील की बहनें सीना पीटते हुए बुशरा बीबी को लान तान कर रही थीं। मनहूस डाइन खा गई हमारे भाई को। जब से आई है तब से इसकी जिंदगी में कोई सुकून न था। सब्ज कदम औरत। बुशरा बीबी ने सहमकर अपने चारों बच्चों को खुद से लिपटा लिया। इसे पता था कोई इसका सगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। जनाजा घर से निकलता गया और सारे अफराद खा पीकर रुखसत होने लगे। जमील की बहनें शादीशुदा थीं, उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चल दीं, इस ख्याल से कि कहीं भाभी इन पर बोझ ना बन जाए। शाम तक घर खाली हो गया। सहन में बुशरा बीबी अपने बच्चों के साथ तन्हा रह गईं। जमील की खाली चारपाई को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। अम्मी, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बड़े बेटे ने कहा और भाग कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आने वाले 2 मर्द थे। वो मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। बुशरा बीबी घबरा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने बुशरा को देखा, इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। बुशरा ने घबराकर अपने चेहरे पर निकाब कर लिया। वो कम उम्र थी, जवान थी और बेहद हसीन थी। सामने वाले शख्स की नज़रों में इसके लिए सताइश उभरी थी। बुशरा बीबी कौन है? जमील चूंकि हमारी कंपनी में मरा था, इसीलिए मालिक ने इसके नाम पर 30,000 रुपये दिए हैं। ये इसकी बेवा को मिलेंगे, एक शख्स ने कहा तो बुशरा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। अल्लाह ने रकम की मदद तो की थी, लेकिन सामने वाले एक शख्स की निगाहों से टपकती भूख इसे परेशान किए दे रही थी। मैं ही हूँ बुशरा बीबी, लाइए ये रकम मुझे दे दीजिए। इसने हाथ आगे बढ़ाया तो शख्स ने 30,000 रुपये बुशरा के हाथ पर रखते हुए जानबूझकर अपना हाथ बुशरा के हाथ से टकरा दिया। एक करंट सा बुशरा के वजूद में दौड़ गया। वो रकम झपट कर तेजी से पीछे हुई। आप मेरे घर से चले जाइए, मैं इद्दत में हूँ, गैर मर्दों का सामना नहीं कर सकती। बुशरा बीबी ने कहा तो आदमी कहका लगाकर हंस पड़ा। इद्दत में बैठकर भूखे बच्चे कैसे पालोगी बीबी? अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। कार्ड निकालकर बुशरा बीबी के पास फेंकते उस शख्स ने मायनी खेज निगाहों से बुशरा को देखा। सरता पैर इसका जायजा लेते हुए वो बार बार दरवाजे की सिमत देख रहा था। बुशरा ने जल्दी से अपने बच्चों को पकड़ा और भागकर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। पहले ही दिन लोगों ने इसे माले मुफ्त समझ लिया था। बाहर खड़ा आदमी कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर चला गया। बड़ा बेटा माँ को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो रहा था। बाकी तीनों तो छोटे थे, नासमझ थे। बड़े बेटे ने जाकर दरवाज़ा जल्दी से अंदर से बंद कर लिया। बुशरा अंदर बैठी कांप रही थी। 30,000 रुपये कब तक चल सकते थे?
بچوں کی ضروریات اور بھوک پیاس کے آگے تو ان کی حیثیت کسی معمولی تنکے کی سی تھی۔ دن گزرنے لگے، بشرا کے بچے قریبی اسکول میں جاتے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہی چھٹی کے وقت بشرا کے بچے گھر آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر سرخ نشان، جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ بشرا نے گھبرا کر اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امی، میڈم نے اسکول سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے کی فیس بھی نہیں دی تھی، اور اس مہینے تو تمہارا باپ ہی مر گیا ہے، اب فیس کون بھرے گا؟ اس لیے گھر چلے جاؤ۔ بیٹے کی بات سن کر بشرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بچے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے لپٹ رہے تھے۔ بچوں کو خود لپٹائے وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ بچے کچھ ہی دیر بعد کھانے کا شور مچانے لگے۔ بشرا نے کچن میں جا کر جائزہ لیا۔ چاولوں کا ڈبہ خالی تھا، آٹے کا کنستر بھی، یہاں تک کہ دالیں اور مسالے وغیرہ بھی ختم ہو رہے تھے۔ دکان سے سامان لانے کے لیے تو بشرا کو جانا ہی تھا۔ چاروں ناچار وہ بڑی سی چادر اوڑھ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ دکاندار پرانا تھا اور جانتا تھا کہ بشرا کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ بشرا نے جوں ہی دکان پر جا کر سودا گنوایا، اندر بیٹھا ہوا موٹے پیٹ والا راشد یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک بشرا کا جائزہ لیا۔ بھائی، آٹا، چینی اور دالیں وغیرہ دے دیں، ان پیسوں میں جتنا سامان آتا ہے اتنا ہی دے دیں۔ بشرا نے ہزار ہزار کے چند نوٹ سامنے رکھے، مگر راشد کا دھیان پیسوں کی جانب کہاں تھا؟ وہ تو بھوکی نگاہوں سے بشرا کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو بشرا؟ مجھے پتا ہے کہ تم ایک مصیبت زدہ عورت ہو، تمہارا شوہر مر گیا ہے، بھلا میں تم سے پیسے کیوں لوں گا؟ تم مفت میں سامان لے جاؤ، راشد نے میٹھے شہد جیسے لہجے میں کہا تو بشرا کانپ کر رہ گئی۔ نہیں، مفت میں کیوں؟ میرے پاس پیسے ہیں، آپ ان پیسوں کا سامان دیجئے اور دیر مت کیجئے، میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، بشرا نے غصے سے کہا تو راشد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پاگل، کیوں اپنی جوانی مرنے والے کے لیے ضائع کر رہی ہو؟ عمر تو دیکھو اپنی، صرف 20 سال کی لگتی ہو اور اس قدر حسین ہو کہ چاند سورج تمہیں دیکھ کر شرم آ جائیں۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تم سے دوسری شادی کرنے پر تیار ہوں، میرے خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دوں گا، تم وہاں ٹھاٹھ سے رہو گی۔ راشد کی بات پر بشرا لرز کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر پیسے اٹھائے اور بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر الٹے قدم دکان سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں نے تو اسے مال غنیمت سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنے محلے سے نکل کر دوسرے محلے کی دکان پر آ گئی، یہاں بھی وہی حال تھا۔ لوگ اسے جانتے تھے، اسے دیکھتے ہی اشارے کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بشرا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے ضرورت کا کچھ سامان خریدا اور واپس گھر آ گئی۔ اسی شام خالہ شریفہ ملنے آئی۔ وہ محلے میں رہتی تھی اور پورے محلے میں ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچایا کرتی تھی۔ اے بشرا، کب تک اپنی جوانی ضائع کرتی رہے گی ان بچوں کے پیچھے؟ ارے ان کو ان کے ددھیال کے حوالے کر اور خود اپنی زندگی بنا۔ میرے پاس تیرے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ ہے، لڑکا 40 سال کا ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے، بچے جوان ہیں، بس اسے ایک حسین اور کم عمر بیوی چاہیے۔ تیری شکل و صورت دیکھ کر تو مجھے لگا کہ یہ رشتہ تیرے لیے بہترین ہے، خالہ شریفہ نے کہا تو بشرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بات کہہ رہی ہیں خالہ؟ میں اپنے بچے کیوں دوسروں کو دوں گی اور خود دوسری شادی کر لوں صرف اس لیے کیونکہ میں حسین اور کم عمر ہوں؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں اپنے بچے کسی کو نہیں دوں گی، بشرا نے کہا تو خالہ شریفہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ بس تو پھر بیٹھی رہ بچوں کو لے کر، کوئی تجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، اور کون اٹھائے گا ان کے اخراجات؟ 4 بچوں کے ہوتے ہوئے تو گھر سے باہر جا کر کام تو کر نہیں سکتی، اور جہاں بھی کام کرنے جائے گی بھوکے مرد تجھے دیکھ کر اپنی رال ٹپکائیں گے۔ میری مان تو چھوڑ دے ان بچوں کو، اللہ تجھے اور بچے دے دے گا۔ خالہ شریفہ نے ساری بات ہی سمیٹ دی تھی، مگر بشرا کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے 4 بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دوبارہ یہ بات بھی مت کرنا خالہ شریفہ، میں اپنے بچے کبھی نہیں چھوڑوں گی، مجھے نہیں کرنی دوسری شادی، آپ چلی جائیں یہاں سے۔
बुशरा के साफ इनकार पर खाला शरीफा मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। आजकल तो औरतों के लक्षण ही बदल गए हैं। ऐशो इशरत चाहिए बस। लगता है खुद ही अपने शौहर से जान छुड़ाई है इसने। खाला शरीफा बुड़बड़ाती हुई घर से निकली। एक के बाद एक घर में बैठते हुए उन्होंने बुशरा की सारी खबरें उन तक पहुंचा दी कि किस तरह बुशरा ने एक इंतहाई अच्छे रिश्ते को इनकार किया है। हाय हाय, आजकल की औरतों को देखो, जरा बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन फिर भी नाशुक्री। बुशरा को तो शुक्र करना चाहिए कि 4 बच्चों के बावजूद इसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। पड़ोसन ने भी खाला शरीफा की हाँ में हाँ मिलाई। अरे छोड़ो भी, अभी 4 दिन में जो जमा पूंजी है वो खत्म हो जाएगी, तो भीख मांगती फिरेगी सड़कों पर। तब खुद ही आकर मेरी मिन्नत समाजत करेगी कि कोई अच्छा रिश्ता है तो दिखा दो। भला घर बैठे पेट थोड़ी भरता है। खाला शरीफा ने नफरत से सर झटक कर कहा तो इनके साथ बैठी सारी औरतों ने सर हिला दिया। सभी को इंतजार था कि कब बुशरा मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। अंदर ही अंदर औरतें इसके हुस्न और खूबसूरती से हसद का शिकार थीं। सिर्फ औरतें ही नहीं, मोहल्ले के सारे उबाश और बदकिरदार मर्द भी इसी इंतजार में थे कि कब बुशरा भूख और मजबूरी के हाथों परेशान होकर घर से बाहर निकले और वो इससे फायदा उठाएं। इन्हीं में एक राशिद भी था, वही दुकान वाला जो बुशरा पर बुरी तरह से फरिफ्ता हो गया था। वो तो उंगलियों पर दिन गिन रहा था कि कब बुशरा के घर से खाने पीने का सामान खत्म हो और वो दोबारा से इसकी दुकान पर आए। पर तो इस औरत का इंतजार तू क्यों कर रहा है? तू तो शादीशुदा है, तेरे 5 बच्चे हैं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं। इसके दोस्त ने इसकी भूखी निगाहें बुशरा के दरवाजे पर जमी देखी तो हैरत से पूछने लगा। जवाबन राशिद ने जोर से कहका लगाया, मुफ्त का माल कौन छोड़ता है भाई? और ये तो माल भी इस कदर हसीन है कि ढूंढने से भी ना मिले। मेरी बीवी को देखा है तूने? 12 मन की धोबन लगती है। इसके सामने ये बुशरा तो किसी नाजुक हीरोइन से कम नहीं। शादी नहीं करूंगा इससे, बस कुछ दिन साथ रखूंगा, 2-4 रुपए पैसे देकर इसकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा और बस अपना काम खत्म। राशिद ने मकारी से आंख मारते हुए अपने दोस्त से कहा तो वो जैसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। सारे ही मोहल्ले को इंतजार था कि बुशरा कब इनके आगे हाथ फैलाए, जबकि बुशरा गैरतमंद थी। इसे पता था जमील के मरने के रोज सब इसे छोड़ छाड़ कर अपने अपने घरों को निकल गए थे। अब पुकारने पर भी कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। जमील को मरे 1 महीना गुजर चुका था। एक रोज गली मोहल्ले के थड़ों पर बैठे लोग चौंक उठे। बुशरा के घर की जानिब जमी इनकी निगाहें हैरानगी से फैल गईं, क्योंकि इसके दरवाजे पर स्याह रंग की एक बड़ी सी शानदार गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने आदमी निकला और बुशरा का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर चला गया। सबकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। भला बुशरा जैसी गरीब औरत का इतने अमीर आदमी से क्या ताल्लुक? तकरीबन आधे घंटे तक वो आदमी बुशरा के घर के अंदर रहा और फिर बाहर निकल आया। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बेताबी से अगले दिन का भी इंतजार करने लगे कि कब वो गाड़ी वाला दोबारा आए, लेकिन गाड़ी वाला तो ना आया। अगले रोज सुबह सुबह ही बुशरा के घर से नित नए पकवान पकने की खुशबू आने लगी। अरे आरफा, देख रही है कैसी खुशबुएं उठ रही हैं बुशरा के घर से? लगता है बकरे का गोश्त पका रही है। भला इसके पास गोश्त पकाने के पैसे कहाँ से आए? घर में बंद पड़ी है, पिछले 1 महीने से कमाने वाला कोई है नहीं। ऐसों की तो दाल सब्जी भी नहीं पूरी होती और ये पका रही है बकरे का गोश्त। कुछ समझ रही है ना? खाला शरीफा ने आंखें मटकाकर बुशरा की पड़ोसन से कहा तो वो भी सर हिलाने लगी। हाँ अम्मा, कल रात भी ऐसी ही खुशबू आ रही थी। लग रहा था कि गाजर का हलवा पका रही है। जाने इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बच्चे भी रोजाना स्कूल जाते हैं और ऐसे पक्के हैं कि इनसे जितना मर्जी पूछते रहो वो कुछ बोलते ही नहीं। आरफा ने कहा तो खाला शरीफा शोलाबार निगाहों से बुशरा बीबी के घर की जानिब देखने लगीं। सिर्फ इसी ने बस ना किया, मोहल्ले का हर घर जैसे बुशरा की जासूसी पर मुकर्रर हो चुका था। और था भी मामला कुछ गड़बड़, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के फौरन बाद ही बुशरा के घर में खाने पकने की खुशबुएं आने लगतीं।
روزانہ ایک نئی ڈش کی خوشبو آتی، بچے صاف ستھرے نئے یونیفارم میں اسکول جاتے۔ راشد اس سب سے کچھ زیادہ ہی بے چین تھا۔ وہ مغرب کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ایک روز سامان پہنچانے والے نے کچھ دیر کر دی تو مجبوراً راشد کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ مغرب کی اذانیں ہو گئیں، وہ بے تابی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس ٹائم وہ گھر جا کے ٹی وی دیکھا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مال گاڑی نے سامان اتارنا شروع کر دیا۔ سامان رکھتے رکھتے رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ راشد دکان بند کر کے پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ چونکا۔ بشریٰ کے گھر کے اندر سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ راشد نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بشریٰ تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور جلدی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا شاپر تھا جس کے اندر یقیناً کچھ تھا۔ راشد جلدی سے دکان کے اندر رکھے کاؤنٹر کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بشریٰ اسے جاتے دیکھے۔ آج تو وہ پتہ لگا ہی لینا چاہتا تھا کہ بشریٰ کیا چکر چلا رہی ہے۔ رات کے اس پہر وہ یوں چھپتے چھپاتے ہاتھ میں کیا پکڑ کر جا رہی تھی اور آخر وہ کہاں جا رہی تھی۔ بشریٰ محتاط انداز میں راشد کی دکان کے آگے سے گزری تو آہستگی سے راشد بھی اپنے کاؤنٹر کے پیچھے نکل آیا۔ گلیاں سنسان تھیں، تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ بشریٰ تیز تیز قدم اٹھاتی روڈ کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ روڈ پر ٹریفک آ جا رہا تھا۔ راشد بھی اس کے پیچھے پیچھے روڈ تک چلا آیا۔ بشریٰ بڑی سڑک سے دائیں جانب کو مڑ گئی اور ایک چھوٹی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بار بار بے تابی سے چاروں جانب دیکھتی، جیسے اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بشریٰ کے عین سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ راشد بری طرح سے اچھلا۔ یہ وہی سیاہ رنگ کی گاڑی تھی جو اس روز بشریٰ کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ بشریٰ نے گاڑی کے رکتے ہی دروازہ کھول کر کوئی بات کہی۔ اندر بیٹھے شخص نے اس کی بات سن لی تھی۔ راشد بشریٰ سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسے وہاں سے نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہے، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی آدمی ہے۔ بشریٰ نے اس آدمی سے کوئی بات کی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کالا سا شاپر گاڑی کے اندر رکھ دیا۔ آدمی نے بھی جواباً بشریٰ کو کچھ کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی آگے چلی گئی۔ بشریٰ مطمئن انداز میں واپس آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر محتاط انداز میں دیکھا تو تھا اور چہرہ مسلسل نقاب میں چھپا رکھا تھا، لیکن اب اس کی چال متوازن تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں روڈ سے اپنے گھر کی جانب والی گلی میں مڑی۔ اچانک راشد اس کے سامنے آ گیا۔ بشریٰ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پکڑی گئی نا؟ کون سا کالا دھندا کر رہی ہے؟ کیا بیچ رہی ہے؟ چرس بیچی ہے یا کوئی اور نشہ، یا پھر کوئی اور ہی کام ہے تیرا جس سے تجھے گھر بیٹھے آمدنی ہو رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوں میں آج کل بڑی بڑی کاریں اور گاڑیاں تیرے گھر کے سامنے رکتی ہیں۔ ناجائز کام کر رہی ہے نا تو؟ دیکھنا کل سارے محلے والوں کو اکٹھا کر کے بتاؤں گا اور پھر تجھے دھکے مار کر یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ تو جیسی عورتوں کا تو یہی کام ہے۔ عزت سے میری بیوی بننے کے لیے تیار نہ تھی اور اب غلط کام کر کے پیسہ کما رہی ہے۔ راشد نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو بشریٰ بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ اس نے نکلنا چاہا لیکن راشد نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تجھے تو میں اچھی طرح سے بتاؤں گا کہ مجھے ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بشریٰ گھبرا گئی۔ اس نے ایک زوردار دھکا راشد کو دیا اور اپنی چادر خود پر لپیٹے تیزی سے آگے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر لیا۔ اندر دروازے کے ساتھ لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ باہر کھڑا راشد پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کرتا ہوں اس کا بندوبست، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور گھر کو مڑ گیا۔ پوری رات راشد کو چین کی نیند نہ آئی۔ رہ رہ کر بشریٰ کا سراپا اس کی آنکھوں کے آگے لہراتا رہا۔ دیکھنا کیسا کھیل کھیلوں گا کہ خود ہی میری جھولی میں آ گرے گی۔ صبح اٹھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس نے محلے کے سارے مردوں کو اپنی دکان کے پاس جمع کیا۔ دیکھو بھائیوں، ہم شریف لوگ ہیں، شریف محلے میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے محلے میں ہی غلط کام ہونے لگے تو ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بشریٰ بی بی بڑی نیک اور پارسا عورت بنتی ہے،
لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے گھر کا چولہا کیسے چل رہا ہے؟ گھر سے روزانہ بکرے کا گوشت پکنے کی خوشبو آتی ہے، مہنگے کھانے بناتی ہے، اس کے بچے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یقیناً غلط کام کر رہی ہے، راشد نے کہا تو سبھی مرد سر ہلانے لگے۔ ہاں ہاں بھائی صاحب، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے۔ خالہ شریفہ راشد کی دکان پر سامان لینے آئی تھی۔ انہوں نے جو اتنے سارے مردوں کو سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا تو چونک گئی۔ یہاں پر کیوں جمع ہو تم سب لوگ؟ انہوں نے پوچھا تو راشد نے انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ خالہ شریفہ تو پہلے ہی بشریٰ کی دشمن تھی۔ ارے میں بھی تو یہی سوچ رہی تھی، یقیناً کوئی الٹا سیدھا کام کرتی ہے۔ ایسی بدکار عورتوں کو تو دھکے دے کر محلے سے نکال دینا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت اس کو چٹیا سے پکڑو اور نکالو باہر۔ خالہ شریفہ نے کہا تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ خالہ شریفہ لپک کر گئیں اور آس پڑوس کے گھروں سے چند عورتوں کو جمع کر کے لے آئیں۔ کئی مردوں اور عورتوں کا یہ جم گھفیر بشریٰ کے گھر کے عین سامنے جا کر جمع ہو گیا۔ راشد نے آگے بڑھ کر زور سے بشریٰ کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ کون ہے؟ اندر سے بشریٰ کے بیٹے کی معصوم سی آواز سنائی دی تو راشد بھڑک کر بولا، کھولو دروازہ، ماں کا چمچا، آج تو تم لوگوں کا کھیل ختم کر کے رہوں گا۔ شریفوں کے محلے میں گندگی پھیلا رکھی ہے، کھول دروازہ۔ راشد نے ایک زوردار لات کمزور سے دروازے پر ماری۔ معصوم سا بچہ گھبرا گیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سارے کے سارے لپک کر بشریٰ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور یوں دائیں بائیں نظر دوڑانے لگے جیسے انہیں صحن میں ہی بشریٰ کوئی نہ کوئی جرم کرتی نظر آئے گی۔ مگر چھوٹا سا صحن خالی تھا۔ بشریٰ کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ایک بیٹی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ کہاں ہے تیری ماں؟ بتا جلدی، نہیں تو رکھ کر دوں گی ایک۔ راشد نے بشریٰ کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر اس کو دھمکایا تو اس نے گھبرا کر کچن کی جانب اشارہ کر دیا۔ امی ادھر کھانا پکا رہی ہیں، اس نے کہا تو خالہ شریفہ بولی، ہاں ہاں شروع ہو گئی صبح ہی صبح نت نئے کھانے پکانے، حرام کے پیسے نہ جانے آ کہاں سے رہے ہیں اس کے پاس۔ ساری عورتیں لپک کر کچن میں داخل ہو گئیں۔ چھوٹا سا صحن تھا، سامنے کا منظر دیکھتے ہی ایک پل کے لیے تو سبھی ساکت رہ گئے۔ کچن کے اندر بشریٰ کھڑی تھی، چاروں چولہے والے بڑے سے کاؤنٹر کے اوپر اس نے مختلف طرح کی پتیلیاں چڑھا رکھی تھیں اور تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس سب میں کھانا پکا رہی تھی۔ اس کے سامنے شیلف پر ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل دھرا تھا۔ بشریٰ شاید اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اسے صحن میں ہونے والے شور کا اندازہ تک نہ ہوا۔ خالہ شریفہ نے لپک کر آگے بڑھ کر بشریٰ کو اس کی چٹیا سے پکڑ لیا۔ بس کر دے کھانے پکانے مہارانی، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تو بد چلن عورت ہے، اسی لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ اور نکل جا یہاں سے۔ تو جیسی کنگال عورت کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ تو ایک وقت میں 4 ڈشیں پکا رہی ہے؟ خالہ شریفہ نے کہا۔ بشریٰ تو اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پوچھنا کیا ہے، میں بتا نہیں رہا؟ وہ کالی گاڑی والا آدمی آتا ہے اس کے پاس، وہی دے کر جاتا ہوگا پیسے، نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے سارا دن گھر میں بند ہو کر۔ راشد کے ساتھ دوسرے مرد بھی ایک آواز ہو کر بول پڑے تو بشریٰ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تبھی شیلف پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ تیرے کسی عاشق کا فون آ رہا ہے، راشد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ چل اٹھا ہمارے سامنے، بات کر اور سپیکر آن کر۔ خالہ شریفہ نے موبائل اٹھا کر بشریٰ کے ہاتھ میں پٹخا۔ بشریٰ نے آنسو بھری آنکھوں سے کال ریسیو کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دوسری جانب کوئی آدمی تھا اور کہہ رہا تھا کہ بشریٰ بی بی، آپ نے کل جو کھانے بنائے تھے ان کی ترکیبیں تو یوٹیوب پر وائرل ہو گئی ہیں، میرا چینل تو راتوں رات کامیاب ہو گیا ہے، لاکھوں کی آمدنی ہوئی ہے، لاکھوں کی اس آمدنی میں سے آپ کا حصہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ بے حد محنت کرتی ہیں، میں نے آپ کو دل سے اپنی بہن مانا ہے، گھر بیٹھے آپ کو کام کی ضرورت تھی، جمیل میرا دوست تھا، اگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا بھیجا ہوا لنچ نہ کھایا ہوتا تو مجھے پتا ہی نہ ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، آپ جیسی بیوہ اور ضرورت مند عورتوں کی مدد کر کے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، اس مہینے آپ کی جتنی رقم بنتی ہے میں آج رات میں آپ کو پہنچا دوں گا، جب آپ کھانا دینے کے لیے آئیں گی تو گاڑی میں کھانا رکھتے ہوئے ڈرائیور سے اپنی رقم بھی لے لیجیے گا۔ دوسری جانب کوئی شخص کہہ رہا تھا۔ سارے لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بشریٰ کو دیکھ رہے تھے۔ بشریٰ نے اوکے کہہ کر فون کاٹ دیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ خالہ شریفہ نے کڑک لہجے میں کہا تو بشریٰ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ لوگوں میں سے مدد کرنے تو کوئی نہیں آیا، لیکن شک کرنے سب آ گئے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور میں کسی مرد کی باتوں میں نہ آئی۔ جمیل میرے ہاتھ کا پکا کھانا دفتر لے کر جاتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کا یہ دوست ایک روز گھر آیا۔ وہ یوٹیوب پر اپنے کھانوں کا چینل بنانا چاہتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں روزانہ کھانے بنا کر اس کے لیے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے پہنچا دوں۔ جو کھانے میں بناتی تھی یہ کھانے روزانہ رات کو آ کر اس کا ڈرائیور اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ تو مجھے مہینے کی رقم دیا کرتا ہے، اس سے ہی میں اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر رہی تھی۔ بشریٰ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ایک جانب سیٹ کر کے رکھا موبائل دکھایا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب موبائل میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ شرمندگی سے سب کو سام سونگ گیا۔ خالہ شریفہ سب سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھیں۔ ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری عورت کی مجبوری کو نہیں سمجھا تھا، لیکن ابھی وہ سب لوگ وہیں کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا۔ اس بار وہی سیاہ گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی تھا اور بکھلایا ہوا اندر آ رہا تھا۔ بشریٰ بی بی، کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ سب کچھ لائیو جا رہا ہے یوٹیوب پر، کئی سارے لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ کیا آپ کے محلے کے لوگ آپ پر بہتان بازی کرتے ہیں اور آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ پولیس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے؟ وہ آدمی شاید کہیں راستے میں تھا، وہیں سے سیدھا بشریٰ کے گھر چلا آیا تھا۔ بشریٰ ہکا بکا رہ گئی۔ سارے مرد آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ انہوں نے بہتری اسی میں جانی کہ فٹافٹ بشریٰ کے گھر سے نکل جائیں۔ اس شخص سے معذرت کرتے ہوئے سبھی ایک ایک کر کے گھر سے نکلنے لگے۔ خالہ شریفہ بھی شدید شرمندہ تھیں۔ ساتھ آئی ہوئی عورتیں بشریٰ سے کہنے لگیں، ارے ہمیں تو تم پر کوئی شک نہیں، یہ خالہ شریفہ ہی ٹکنے نہیں دیتیں، یہی ہمیں لے کر آئی تھیں۔ اتنا کہتے ہوئے ایک ایک کر کے سبھی بھاگنے لگے۔ بشریٰ کبھی حیران ہوتی اور کبھی مسکرا دیتی۔ پولیس واقعی تھوڑی دیر کے بعد آ گئی تھی۔ انہوں نے ہر گھر میں جا کے ہر اس شخص کو خوب دھمکیاں دیں جنہوں نے بشریٰ کو پریشان کیا تھا۔ بشریٰ کا چینل راتوں رات وائرل ہو چکا تھا۔ اس شخص نے آمدنی کا آدھا حصہ وعدے کے مطابق بشریٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ شکر گزار تھی کہ بیوگی میں بھی اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اس شخص کے جاتے ہی وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ لوگوں نے اس کا برا کرنا چاہا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر ہی اس کی پاکیزگی کو ثابت کر دیا تھا۔